बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं साजिद रिजवी आप सबका खैर मकदम करता हूँ एक मौका सीज़न 2 में आप और आपके सवाल में। जी हाँ नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बदतरीन इंसान वो है जिसकी वजह से कोई रोए और बेहतरीन इंसान वो है कि जिसके लिए कोई रोए। इसी कॉल के साथ मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ हमारे प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल सीज़न 2 में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है चैनल विन कि आप लोग ने एक मौका में शिरकत की और अपने सवालात पूछे और उससे मुतमईन भी हुए। उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप हमारे प्रोग्राम में एक मौका में आते रहेंगे और बेहतरीन सवालों को भेजते रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज प्रोग्राम एक मौका के सीज़न 2 में पहले एपिसोड में कौन आ रहा है, तो चलिए हम इस्तकबाल करते हैं हमारे प्रोग्राम में एक मौका में तशरीफ़ लाए आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के रहने वाले मीर जावेद अली का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चैनल पिन की टीम भी साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने काफ़ी इंतज़ार के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये मौका मिला है। तो सबसे पहले हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि आपका सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मेरे वालिद मीर हुसैन साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे हर एक तरह से यहाँ तक आने की कोशिश की है। अच्छा, आप अपने वालिद के साथ आए हैं? हाँ। और कौन कौन आए आपके साथ में? मेरे वालिद और वालिदैन। ओके, वालिदैन आए और आपका भाई। हाँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल जब भी कोई आता है एक मौका में तो हम उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम एक मौका में आप क्यों आना चाहते थे? एक मौका एक ऐसी प्रोग्राम है खुद अपने सवालों का जवाब भी हासिल कर सकते हुए दूसरों को भी अपने इसी सवाल का जवाब दे सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि एक मौका ऐसा प्रोग्राम है कि दूसरे भी इसको जवाब से मुतमईन हो सकते हैं, जवाब को सुन सकते हैं आप जो सवाल करते हैं। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या करते हैं, अपने बारे में बताइए। जी, मैं इंटरमीडिएट सेकंड ईयर पढ़ रहा। ओके। मुझे इरादा है कि बीटेक करने की इरादा करना चाहते हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में आप इंजीनियरिंग में कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं आप? मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और उम्मीद करते हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंशाल्लाह बनेंगे और कौम की खिदमत भी साथ ही साथ करेंगे। तो आप तैयार हैं अपने सवालों को पूछने के लिए? जी चलिए। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे मीर जावेद अली जो आंध्र प्रदेश के हैं हमारे प्रोग्राम में एक मौका में तशरीफ़ ला चुके हैं। साथ ही साथ अब आप सोच रहे होंगे कि मीर के सवालों का जवाब देने के लिए मैं किसे बुलाने चाह रहा हूँ। जी हाँ, हमारे प्रोग्राम में हर दिल अजीज़ एक बार और आ चुके हैं। ये दूसरा मौका उनके लिए होगा। तो चलिए हम इस्तकबाल करते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना हुसैन मेहदी हुसैनी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में एक मौका में दूसरी बार आए हैं सवालों का जवाब देने के लिए और ये सीज़न 2 है जिसका पहला एपिसोड आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है यहाँ पे मौजूद है, हमारे खुशनसीबी है। साथ ही साथ मैं इनके बारे में आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं माशाअल्लाह जी। इनका नाम मीर जावेद अली है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ाई भी कर रहे हैं और इनका एम है अपनी ज़िंदगी में कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने माशाअल्लाह। तो ये काफ़ी टाइम से जो है सवाल भेजे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब इनको एक मौका मिला है। तो साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप सीज़न 2 के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे एक मौका का, कि 1 साल पूरा हो चुका है, ये दूसरा सीज़न चल रहा है। देखिए, जब भी कोई दरख्त लगाया जाता है तो दरख्त लगाने के बाद यही इंतज़ार होता है कि उसका फल कैसा आया। जी बिल्कुल। और फल दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसने अपनी ज़िंदगी की 1 साल मुकम्मल किए और मुकम्मल करने के बाद अब ये इस मरहले में दाखिल हुआ है कि दूसरा साल है। और जब दूसरे साल में भी देखने वालों का इश्तियाक बाकी है तो ये इश्तियाक खुद इस बात की अलामत है कि एक मौका आपका ये प्रोग्राम नहायत बेहतरीन प्रोग्राम है। बिलखुसूस जवानों की तवज्जो इसकी तरफ है। इसके पहले भी शायद नाम तो उनका मुझे अब याद नहीं है। हाँ, जो गल्फ से वो आए थे तो पता चला कि दूर और दराज के इलाकों में भी ये एक प्रोग्राम पसंदीदगी का सबब बना हुआ है और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आइंदा भी ये इसी तरह तरक्की करता रहे। जी मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे मीर जावेद साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। साथ ही साथ उनके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे प्रोग्राम में हुसैन मेहदी हुसैनी साहब भी, मौलाना हुसैन मेहदी हुसैनी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में एक मौका के बारे में, मौलाना साहब यकीनन इसमें काफ़ी लोग आना चाहते हैं लेकिन शर्त ये होती है कि उनके सवाल बेहतरीन होने चाहिए। इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन सवाल भेजे थे और उम्मीद करता हूँ कि इनका सफ़र इंशाल्लाह कामयाब होगा और ये आपके जवाब से मुतमईन भी होंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करें सवाल जवाब का सिलसिला। मज़हब आपकी इजाज़त है? बिस्मिल्लाह। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे मीर भी तशरीफ़ ला चुके हैं और उनके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे प्रोग्राम में एक मौका में
حجت الاسلام علی جناب مولانا حسین مہدی حسینی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ میر کس طریقے کا سوال جو ہے پوچھنے والے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کروں گا ان سوال و جواب کے سلسلے کے بعد. السلام علیکم مولانا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور آپ کیسے ہیں مولانا؟ الحمدللہ، شکر خدا. الحمدللہ. جی کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ میں وجواڑے آندھرا پردیش سے آیا ہوں. ماشاء اللہ. کیا کرتے ہیں؟ میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. 10th میں کتنے مارکس رہے آپ کے؟ 9 points. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خدا ترقی دے آپ کو، بہت بہت ترقی دے انشاءاللہ تعالی. بہت اچھا لگا آپ یہاں تشریف لائے، اور میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آپ یہاں آئے. انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم آپ کو مزید قوت فکر عنایت کرے. قرآن مجید کہتا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ علم کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سوال کنجی ہے علم کی. جی مولانا. بہت اچھا ہے کہ آپ جو ہیں علم کے دروازے پر پہنچے ہیں، ابھی علم کے شہر میں داخل نہیں ہوئے ہیں. جی مولانا. انشاءاللہ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. آپ اجازت دیے تو میں ہمارے سوال کے جواب آپ دیں. انشاءاللہ. بسم اللہ. غیبت امام میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کچھ واجبات رکھے ہیں. جی مولانا. کچھ چیزیں واجب ہیں جس کا ربط امام کے ظاہر ہونے اور امام کے غائب ہونے سے نہیں ہے. امام اگر غائب بھی ہیں تو بھی ہم پر وہ واجب اسی طرح سے برقرار رہے گا، اور اگر امام کا زمانہ ہے تو بھی ہم پر واجب ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام کے غیبت میں بھی ہم کو واجبات الہیہ، جو چیز اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ہے، ہم اس کو انجام دیتے رہیں. نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں. نماز پڑھنا اور ہے، وقت کے اوپر پڑھنا اور ہے. دیکھیے بینکنگ ٹائم میں اگر آپ نے جا کر کے کوئی کام کیا تو آپ کا کام بن جائے گا، لیکن بینک جب کلوز ہو جاتا ہے پھر اس وقت آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا، یہ نماز کی جو ٹائمنگ ہے، یہ روزے کا جو وقت ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس ٹائم میں یہ آپ اپنے کام کو شروع کر سکتے ہیں. تو زمانے غیبت میں بھی ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کی جتنے بھی واجب ہیں اس کو پر عمل کریں. نماز کو اول وقت پڑھیں، روزے کو انجام دیں، دوسرے واجبات پر عمل کریں. حرام چیزیں جتنی ہیں اس سے پرہیز کریں. اور اگر ہم نے ان تمام چیزوں پر عمل کیا، واجب پر کو بجا لائے، حرام کو ہم نے چھوڑ دیا، تو یقیناً ہم نگاہ خدا میں بھی عزیز ہیں اور نگاہ اہل بیت میں بھی عزیز ہیں. اب رہی بات تو کہ زمانے غیبت میں ہم کیا کریں، تو زمانے غیبت کے لیے یہ ہے کہ کچھ عمل مخصوص قرار دیے گئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں بہت زیادہ، لیکن آپ کی سطح کے اعتبار سے میں بتا دوں کہ مثلاً امام کے لیے کثرت سے دعائے ظہور کرنا. اللہم عجل فی فرج ولی، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اس کو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ کثرت سے امام کے سلامتی کے لیے صدقہ نکالیں. صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ 1000 روپے اور 2000 روپے اور 5000 روپے نکالیں، نہیں، آپ روزانہ 1 روپے بھی اگر سلامتی امام کا صدقہ نکالیں، یہ امام کی طرف سے، یہ زمانے غیبت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ امام کی سلامتی کا صدقہ نکالیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے سال میں 1 مرتبہ امام کی سلامتی کے لیے قربانی کر دیں. قربانی ایک جانور کو امام کی سلامتی کے لیے ہم ذبح کر دیں، مومنین میں اس کے گوشت کو تقسیم کر دیں مومنین میں. یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے. دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کثرت سے امام کے لیے قرآن مجید کو پڑھیں اور انہیں ہدیہ کرتے رہیں، صلوات پڑھیں، انہیں ہدیہ کرتے رہیں. اب اگر جیسے آپ کی سن و سال ہے اور آپ کی ایج ہے، اس ایج میں ہو سکتا ہے کہ آپ
کے لیے بیٹھ کر کے بہت دیر تک قرآن مجید کا پڑھنا ممکن نہ ہو، مگر چلتے پھرتے سورہ الحمد تو پڑھ سکتے ہیں، سورہ قل هو اللہ تو پڑھ سکتے ہیں، سورہ انا اعطینا تو پڑھ سکتے ہیں۔ چلتے رہیے، پڑھتے رہیے، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہوئے، اور آپ اپنے ایکٹیویٹی کو جاری بھی رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ زبان سے یہ سب دعائیں پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد سے قرآن کے سورے پڑھیے اور امام کی خدمت میں ہدیہ کریے۔ اور ایک بہت بڑی چیز جو آپ جیسے جوانوں کے لیے، اور جہاں تک ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ان سب کے لیے ہے کہ ایک بہت بڑا گناہ کا راستہ کھلا ہوا دہانہ ہے، وہ ہے اس وقت بے پردگی جو سڑکوں کے اوپر ہے۔ ہر مذہب کے اس کے اندر کوئی ایک مذہب معین نہیں ہے، عموماً جو ہے اس وقت بے پردگی اور لباس بڑے مختصر ہو چکے ہیں۔ ایسے موقعوں کے اوپر مراجع اعظام کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا ہادی کی تسبیح پڑھتا رہے، یا ہادیو مثلاً سڑک پر آیا تو اس نے 10 مرتبہ پڑھ لیا یا ہادیو یا ہادیو، اللہ کے اسماء میں سے ہے، ناموں میں سے ہے، تو پروردگار عالم نامحرم پر نظر نہیں پڑنے دیتا، جی مولانا، ہے نا؟ تو اس کے اوپر بھی ایک زمان غیبت میں جوان کو عمل کرنا چاہیے کہ وہ یا ہادیوں کی تسبیح پڑھتا رہے تاکہ نامحرم پر اس کی نظر نہ پڑے۔ بہت بہت شکریہ مولانا، آگے بڑھتے ہیں۔ نفس اور روح میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، نفس اور روح میں کوئی فرق نہیں ہے، چیزیں جو ہیں وقت کے اعتبار سے نام بدل دیتی ہیں۔ دیکھیے، ایک موقع وہ آتا ہے جب آپ کہتے ہیں گیہوں، گندم، ہے نا؟ پھر وہی اگر گیہوں پس گیا تو بولتے ہیں آٹا، نام بدل گیا، ہے چیز تو وہی مگر اب اس کو آٹا بولتے ہیں، اب اسے گیہوں نہیں بولتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چیزیں اپنے مرحلوں کے اعتبار سے نام بدل دیتی ہیں۔ تو روح اور نفس دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن جب انسان کے جسم میں ڈالا جاتا ہے اس وجود کو جس کو روح کہتے ہیں، تو جب جسم انسانی میں داخل ہوتا ہے تو اس کا نام اس وقت روح رکھا ہے اللہ نے۔ جیسے کہ حضرت آدم سلام اللہ علیہ کا جب پتلا بن گیا اور مدتوں پڑا رہا، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور جب اس پتلے کے اندر اللہ نے انسانی وجود کو خلق کرنا چاہا تو اس کا نام رکھا عقل و شعور جو انسان میں پیدا کرنی تھی، اس کا نام رکھا اللہ نے روح۔ تو ارشاد ہو رہا ہے اذا نفخت فیہ من روحی فقولہ الساجدین، معلوم ہوا جب بدن انسان میں داخل ہوتی ہے وہ چیز تو اس کو روح کہا جاتا ہے، اور یہی روح جب انسان کے جسم سے نکلنے لگتی ہے تو اب اس کو روح نہیں بولتے، اس کو نفس بولتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ نے جناب امام حسین کو مخاطب فرمایا تو فرمایا کہ اے نفس مطمئن۔ تو اب جب امام حسین کو اپنی بارگاہ نور میں بلا رہا تھا تو نفس کہا، تو معلوم ہوا کہ جب داخل ہو رہی ہے جسم میں چیز تو اس کو روح کہتے ہیں، جب نکلنے لگتی ہے تو اس کو نفس کہتے ہیں۔ دوسری قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ جب واپسی ہو رہی ہے اس چیز کی تو اس وقت اس کو ہم بولتے ہیں نفس، اور جب وہ داخلہ ہو رہا ہے بدن بشری میں، انسان کے بدن میں، تو اس کو بولتے ہیں روح۔ تو یہ دونوں لفظیں ایک ہیں لیکن مرحلے کے اعتبار سے ان کے نام بدل گئے ہیں۔ پہلے روح ہے اور جب بدن انسانی سے نکل رہی ہو تو نفس کہتے ہیں۔ دونوں قرآن کے درمیان، قرآن کے اندر دونوں آیتیں موجود ہیں۔ جی مولانا، بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری میں اولاد کی حقوق کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دو الگ الگ موضوع ہیں۔ اولاد کی ذمہ داریاں الگ ہیں، والدین کی ذمہ داریاں الگ ہیں، اور پرورش اولاد، پہلے میں اولاد کی طرف، ماں باپ کے جو فرائض ہیں میں ان کی طرف اشارہ کر دوں۔ دیکھیے، اولاد کی پرورش ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے کہ اذان کی جو دعا ہے اس دعا کے اندر آپ دیکھیں گے
کہ ملے گا وہ اولادی ابراروں. نماز اذان کے خاتمے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعل قلبی باروں و عملی ساروں و عیشی قاروں و رزقی داروں و اولادی ابراروں، یہ ایک کمسن بچے کو سکھایا جا رہا. اور جب کمسن بچے کو سکھایا جا رہا تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مرحلہ اتنا اہم ہے کہ کمسن بچہ جو ابھی خود نہیں جانتا کہ اولاد کس کو کہتے ہیں، پرورش کس کو کہتے ہیں، لیکن اس کو بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بچہ دعا کرے بارگاہ خدا میں کہ اے اللہ اگر ہم کو تو نے صاحب اولاد بنایا تو میرے اولاد کو نیک بنانا. یہ خود کمسن بچے کو سکھایا ہے معصوم نے کہ اس کو دعائے اذان سکھاؤ، اس کے اندر اولادی ابرار ہو. تو اولاد کی پرورش کے لیے فقط مادی ذرائع کے اوپر، مادی سے یعنی جو موجودہ سسٹم ہے تعلیم کا، اس سسٹم کے اوپر فقط بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سسٹم سے ہٹ کر کے بھی ہم کو اپنے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اے پالنے والے، ہر والدین کو دعا کرنی چاہیے کہ اے پالنے والے یہ جو تو نے مجھے امانت دی ہے، اس امانت کو ہم صحیح طور سے جوانی کے سرحدوں تک پہنچا دیں. آپ کو اگر کوئی شخص ایک نوٹ دے رہا ہے، چیک دے رہا ہے، کچھ رقم دے رہا ہے کہ آپ فلاں جگہ پہنچا دیجئے، تو آپ اس کو کتنے احتیاط سے لے جاتے ہیں کہ راستے میں کوئی لٹیرا اس کو لوٹ نہ لے. معلوم یہ ہوا کہ اگر چیک اور نوٹ جیسی میل، جس کو مال کو میل کہا جاتا ہے، اس جیسی ایک چیز کی حفاظت آپ کرتے ہیں تاکہ مالک تک پہنچا دیں، تو یہ بھی اللہ کی امانت ہے، نعمت ہے اولاد. جب اللہ کی امانت ہے تو ہر والدین کو چاہیے کہ فقط ظاہری سسٹم کے اوپر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خدا سے دعا کرے کہ پالنے والے جو تو نے مجھے نعمت دی ہے، اس نعمت کو ہمارے ایسا بنا دے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے ادا ہو جائیں. اس لیے کہ جیسے نوٹ کے لٹیرے اور چیک کے لٹیرے موجود ہیں، اسی طرح سے انسانی نسلوں کے لٹیرے بھی موجود ہیں. وہ چاہے یورپ اور امریکہ کا معاشرہ ہو، سوسائٹی ہو، یا شیطان ہو. شیطان بھی جو ہے وہ بہکا رہا ہے. ایک بہت تو اچھا واقعہ ہے جو اصول کافی میں ہے. پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کی طرف چھوٹا سا اشارہ کر دوں کہ اگر آدمی مذہبی ہو جائے تو اس کا فائدہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آدمی اہل بیت کے علم سے آشنا ہوگا. اصول کافی میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جاہل تھا اور عبادت کرتا تھا، ایک شخص عالم تھا وہ بھی عبادت کرتا تھا. ایک دن شیطان اس کے گھر کے اوپر گیا اور جانے کے بعد جاہل سے کہا کہ اللہ نے تمہاری عبادت سے خوش ہو کر کے تم کو معراج کے لیے بلایا ہے، چلو. تو وہ تیار ہو گیا اور اس نے محلے کے دھوبی کا گدھا لیا، اس پر بٹھلایا اور جا کر کے کہیں کے اوپر اس کو گرا دیا. پھر عالم کے پاس آیا اور عالم سے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ تو ماشاءاللہ ایسی عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کی عبادت کو پسند کیا ہے اور چاہ رہا ہے کہ آپ کو معراج پر بلائے، لہذا میں آیا ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں آپ کو لے کے چلوں گا. تو جس وقت یہ کہا عالم دین متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد ان کا کہ ہم تو ایک عام انسان ہیں، معراج تو معصوم کو ہوتی ہے، ہم کو کیسے ہو سکتی ہے. بھاگ جا تو شیطان معلوم ہوتا ہے. یہ کہا اور بھاگ گیا. تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو علم کی روشنی میں وہ ہر خطرے سے اپنے کو بچا لیتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کو علم دین بھی سکھائیں اور علم دنیا بھی سکھائیں. علم دنیا سکھائیں گے تو بچہ دنیا کے اعتبار سے ترقی کرے گا. جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کا نظریہ ایم ہے یہ کہ آپ سافٹ ویئر انجینئر بنیں، انشاءاللہ کہ بنیں گے. تو جیسے اس لائن میں آپ کے والدین کوشش کر رہے ہیں، ایسے ان کو چاہیے کہ وہ دعا بھی کریں. یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے. اولاد کی تربیت کے لیے صحیفہ کاملہ میں امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک دعا باقاعدہ انشاء فرمائی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ معصوم جب دعا کر رہے ہیں تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اس دعا کو ضرور پڑھے تاکہ اس کی اولاد نیک ہو، صالح ہو. قرآن مجید کہتا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اے پالنے والے ہماری اولاد کو نیک بنا دے. تو اب یہاں سے
قرآن کی آیت یا امام کی دعا سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے فقط مادی وسائل پر اعتبار نہ کریں، بلکہ دینی راہ سے اللہ سے لو لگائے رہیں کہ اللہ ہمارے اس بچے کو دین کے لائق قرار دے۔ ایک بات۔ دوسری بات والدین کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ جو آج کل نام چل رہا ہے، پھول کا نام رکھ دیا، جیسمین رکھ دیا اور نسرین رکھ دیا اور جگنو کا نام رکھ دیا، ستاروں کا نام رکھ دیا، تو نام جب رکھیں تو اولاد کا وہ نام رکھیں جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ کے نام کو جو نام پسند ہیں وہ اہل بیت کے نام ہیں، تو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ خاندان میں مثلا لڑکی کا نام فاطمہ ہے تو ہم کیسے رکھیں، وہ یہ کہیں گے کہ ہماری لڑکی کا نام آپ نے کیوں رکھ دیا۔ نہیں، ہم نے ان کی لڑکی کا نام نہیں رکھا ہے، ہم نے فاطمہ زہرا کو مد نظر رکھ کے نام رکھا ہے۔ اگر علی نام رکھ دیا، احمد رکھ دیا اور ہمسائے میں اور پڑوس میں ہے تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ نے جو نام رکھا ہے وہ ان کو مد نظر نہیں رکھا بلکہ امام کو مد نظر رکھا۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اچھا نام رکھیں۔ جو لوگ والدین کو نہیں دیکھتے نا مولانا کا، تو والدین کو سیدھی طرح سے نہیں دیکھتے، ان لوگوں کو عذاب کسی طرح ہوگا۔ دیکھیے، اولاد کا بھی فریضہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اور جس طرح سے میں نے ابھی بتایا کہ والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کے لیے، اسی طرح اولاد کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے، ان کا احترام کرے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو جھڑکو نہیں، خدمت کرنے کی ذمہ داری اولاد پہ ہے۔ احسنت، اولاد پر ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کو جھڑکے نہیں اور ان کا احترام کریں۔ جھڑکنے سے کسی طرح گناہ ہوگا۔ دیکھیے، قرآن نے جو ہے جھڑکنے کو آسان لفظ ہے کہ لا تقل لہما اف، ان کو اف تک مت کہو، یہی ہے، یعنی ماں باپ کے سامنے غصہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو آنکھیں نہیں دکھانی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ریسپیکٹ نہ دینے پر کسی طرح یہ ہوتا ہے، عذاب ہوگا، عذاب بالکل ہوگا۔ جب آدمی کسی کا عام آدمی کا رسپیکٹ نہیں کر رہا ہے، عزت نہیں کر رہا ہے، تو پیغمبر کا ارشاد ہے کہ اپنے بزرگوں کا احترام کرو۔ جی، تو جب بزرگوں کے احترام کا حکم ہے تو والدین تو بدرجہ اولا ان کا احترام کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک زندہ ہیں تو یہ سارے حکم ہیں، اور اگر مر جائیں تو کیا کریں؟ بھول جائیں والدین کو۔ زندہ رہتے پر دیکھ کے، اور ان کے بعد جو بھی موت ہو جاتی نا والدین کی، جب ان کے لیے، مرحوم کے لیے مجلس ایسے اسی طرح نہ کرتے تو ان لوگوں کا کسی طرح ہوگا۔ دیکھیے، ان کے لیے یہ تو مجلسیں کرنا بہت ہی اچھی بات ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ چوتھے امام سن 95 ہجری میں حضرت کی شہادت ہوئی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت سن 61 ہجری میں ہو رہی ہے۔ اتنے طولانی وقفے میں امام کی کسی بھی نماز میں یہ آیت قرآن کی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، امام ہمیشہ اپنے قنوت میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرماتے رہے۔ تو سیرت معصوم یہ ہے کہ ہم مر جانے کے بعد بھی اپنے والدین کے حق میں دعا کریں، ان کے لیے صدقہ نکالیں، ان کی طرف سے حج کریں، ان کی طرف سے زیارت کریں، روزہ رکھیں ان کی طرف، روزے اگر ان کے قضا ہیں تو یقیناً قضا کریں روزے، اگر نمازیں قضا ہیں تو نمازیں ان کی کرائیں۔ اور یہ اس کے کا حکم الگ بھی ہے کہ میراث سے کیسے ان کے روزے رکھے جائیں گے، لیکن بہرحال ہر اولاد کو چاہیے کہ اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، مر جائیں تو ان کے لیے مرحوم کے لیے مجلس ایسے کرنا، مجلس ہے، قرآن خوانی ہے، صدقہ ہے، ایصال ثواب کے لیے زیارت امام حسین ہے، کرتا رہے۔ جی، بہت بہت شکریہ مولانا۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل تا قیامت تک باقی رکھوں گا۔ لڑکی سے نسل باقی رہتی کیا، اور کس طرح باقی رہے گا؟ پہلے تو ایک چیز آپ کو بتا دیں، تک اور تا ایک ہوتا ہے،
تا قیامت تک نہیں، جی تا قیامت تک نہیں، یا قیامت تک یا تا قیامت، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ چونکہ آپ ابھی ماشاء اللہ جوان ہیں اور اردو پڑھ رہے ہیں، دینی باتیں، تو تا قیامت بولیے یا قیامت تک بولیے۔ تا کے معنی بھی تک ہوتے ہیں، تک معنی بھی تک ہوتے ہیں۔ تو پہلے ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا، یہ سوال بہت پہلے جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و علی محمد تشریف لے گئی تھی دربار خلافت میں، تو وہاں کے اوپر یہی سوال ہوا تھا، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سوال ہوا تھا کہ آپ کیسے اولاد رسول ہیں؟ تو جناب باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا کہ اللہ نے اولاد ابراہیم میں جناب عیسیٰ کو قرار دیا۔ عیسیٰ جناب ابراہیم کی اولاد میں لڑکی سے ہیں، لڑکے سے ہیں؟ جناب مریم سے ہیں، مریم کی اولاد ہیں۔ تو معلوم یہ کہ اگر اولاد ذکور نہیں ہے، یعنی لڑکا نہیں ہے، تو لڑکی کی اولاد بھی نسل قرار پاتی ہے۔ تو یہ قانون ہے جو جناب باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ تو اب وہ نسل فاطمہ زہرا اللہ نے نسل رسول قرار دیا ہے، اسی قانون کی بنیاد کے اوپر، جس قانون کی بنیاد پر جناب مریم اور جناب عیسیٰ جناب مریم کے ذریعے سے اولاد ابراہیم میں قرار پاتے ہیں۔ جی مولانا، بہت بہت شکریہ مولانا۔ جو شخص اللہ پر، اصول دین پر اور فروع دین پر یقین نہ رکھتا ہو لیکن دنیا میں کئی نیکیاں کیے ہو، تو اس کا قیامت کے دن کس طرح اجر ہوگا؟ دیکھو بیٹا، ایسا ہے کہ جو کچھ نیکیاں ہیں، نیکی کسی کی ضائع نہیں جاتی، جی مولانا، ہر آدمی کی نیکی اس کے کام آتی ہے۔ اگر وہ کوئی شخص خدا اور رسول کو نہیں مانتا اور نیکی کرتا ہے، تو بھی اس کی نیکی اس کو کہیں نہ کہیں کے اوپر فائدہ پہنچا دے گی۔ جیسے نوشیروان کے لیے کہ نوشیروان عادل تھا، اس کی عدالت قیامت کے دن اس کو فائدہ پہنچائے گی، تو نیکی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اب آپ کے سوال کا ایک رخ یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کو کیوں نہیں مانتا؟ آیا کسی نے اس کو بتایا اور انکار کیا ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور کسی نے بتایا ہی نہیں اس کو کہ اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، مذہب بھی ہے، تو اللہ نے ایسے افراد کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے۔ جب انبیاء نے سمجھایا اور نہیں مانا تو گناہ گار ہے، اور اگر کسی نے سمجھایا نہیں تو جس حد تک وہ اس نے سمجھا تو اس پر عمل کیا، تو ایسے لوگوں کو پروردگار عالم ایک چانس اور مرنے کے بعد دے گا۔ جیسے اصول کافی میں ہے کہ جو لوگ کسی معصوم کے ذریعے سے ہدایت نہیں پا سکے ہیں، اللہ ان کو قیامت کے دن ایک چانس اور دے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی مولانا، بہت بہت شکریہ مولانا۔ ہمارے اعمال کا برزخ میں بھی حساب کتاب ہوگا، اگلے سے پھر قیامت کے دن بھی سوال کیا جائے گا کیا؟ قرآن مجید سورہ مبارکہ مومنون میں کہتا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، مرنے کے بعد سے برزخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ برزخ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جی مولانا، کس کو کہتے ہیں برزخ؟ برزخ ہماری موت ہونے کے بعد شروع ہونے والی نئی زندگی۔ احسن، بہت اچھا۔ مرنے کے بعد جو ہماری زندگی شروع ہوتی ہے اسی کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ برزخ بڑی لمبی ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ من ورائہم برزخ، جو لوگ اس کو یقین نہ رکھتے ان لوگوں کو کس طرح؟ تو برزخ پر اگر یقین نہیں رکھتے، موت پر تو یقین رکھتے نہیں، وہ دنیا میں کون آدمی ہے جو موت کا انکار کرے؟ موت کا تو انکار کمیونسٹ بھی کر رہے ہیں، موت کا انکار تو کسی نے نہیں کیا آج تک۔ جی مولانا، بس یہی مزہ ہے اور لطف یہی ہے کہ کچھ لوگ یہ ہیں کہ موت کا اقرار کرتے ہیں، اور موت مخلوق ہے نا، خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا، تو موت مخلوق ہے، اپنا اپنا نصیب ہے۔ کچھ مخلوق کا اقرار کرتے ہیں، خالق کا اقرار نہیں کرتے۔ جی مولانا، اور اب آئیے، تو اگر کوئی شخص برزخ میں ہے، برزخ میں اس سے سوال اور جواب نہیں ہوگا۔ برزخ میں بس جیسے ہی میت رکھی جاتی ہے تو اس میں اصول دین کے 3-4 سوالات ہیں کہ اللہ تمہارا کون ہے، قبلہ تمہارا کیا ہے، اور کتاب تمہاری کیا ہے، نبی تمہارا کون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام کا سوال، اسی کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن انسان کے
نیکیوں کا اور گناہ کا سوال نہیں، قبر میں اس کا سوال نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ جب باہر سے اس جگہ تشریف لائے تو باہر سے جب آپ یہاں آ رہے تھے یہاں اس اسٹوڈیو میں، تو جیسے ہی آپ نے دروازہ کھولا آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہاں اے سی چل رہا ہے۔ جی میم، آپ ابھی انٹر تو نہیں ہوئے تھے، لیکن ابھی آپ جو ہیں جیسے ہی آپ نے گیٹ کھولا آپ سمجھ گئے کہ اندر اے سی چل رہا ہے۔ اندر کے ماحول کی ٹھنڈک نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں اے سی چل رہا ہے، جی مولانا، سمجھ گئے؟ جی اسی طرح سے جب آدمی برزخ میں اترتا ہے تو اپنے تمام اعمال کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کے اوپر ہم پر عذاب ہوگا یا ہم پر یہاں نیکیاں اور نعمتیں ہم کو ملیں گی۔ جی تو یہ سمجھ لیجئے کہ برزخ میں آدمی ابھی پہنچا نہیں ہے، ابھی اپنے گھر کی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور روح قبض ہو رہی ہے، وہیں سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہم کو کیا ہونا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ہم قبر میں جا کر کے اللہ کی نعمتوں کو پائیں گے یا قبر میں جا کر کے وہاں کے اوپر ہم پر عذاب ہوگا۔ جی مولانا، بہت بہت شکریہ مولانا۔ ہماری ساری باتوں کو سمجھ لے رہے ہیں؟ ہماری اردو میں آپ کو کوئی زحمت تو نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں مولانا، سمجھ میں آیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی زبان حیدرآباد کی ہے اور ہماری کچھ زبان میں فرق ہے؟ ایسا تو نہیں ہے؟ آپ بات بالکل مطمئن ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں، درمیان میں آپ کو اگر کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، جی مولانا، کوئی ضروری نہیں کہ وہ آپ اسی لکھے کے اوپر بھروسہ کریں۔ درمیان میں اگر آپ کو کچھ اور سوال ذہن میں برجستہ آ جائیں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کربلا کے واقعہ کے وقت امام حسین علیہ السلام انڈیا کو کیوں آنا چاہتے تھے؟ یعنی واقعہ کربلا میں امام حسین نے ہندوستان آنے کی خواہش کیوں ظاہر کی، جی یہ مولانا، پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی تو آپ بتائیے کہ آپ نے یہ کہاں پڑھا؟ میں نے آپ بتائیے آپ کو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ امام حسین نے خواہش ظاہر کی تھی؟ یہ تو آپ بتائیں گے نہیں، آپ نے کس کتاب میں پڑھ لیا کہ امام حسین نے کربلا ہندوستان آنے کی خواہش ظاہر کی تھی؟ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ یہ آپ بتائیں گے؟ مجلسوں سے آپ نے سنا یا کسی آرٹیکل میں آپ نے پڑھا یا آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ اپنے پیرنٹس نے بول کے۔ اچھا، آپ کے پیرنٹس نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں ہندوستان جانے دو؟ جی مولانا، اچھا، پیرنٹس نے مجلسوں میں سن کے، مجلسوں میں سنا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آپ کی پڑھی ہوئی چیز نہیں ہے، سنی سنائی چیز ہے۔ جی مولانا، ہیں؟ جی تو بہرحال کیا یہ صحیح ہے مولانا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اس کو دو عالموں نے لکھا ہے، جی بلکہ ایک ہی سے کہوں تو ایک عالم نے لکھا ہے۔ مرحوم طرحی نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے اور ان کے حوالے سے تذکرہ مجید فی احوال الشہید اردو میں یہ کتاب ہے جس کو فاضل حنصری مولانا سبط حسن صاحب قبلہ تابصرہ نے لکھا ہے، اور یہ کتابچہ چھوٹا سا کتابچہ ہے، اردو میں ہے، آج سے تقریباً 50 سال یا 40 سال پہلے شائع ہوا ہے، اور وہ سیکریٹری تھے مزار شہید ثالث کے، مولانا سبط حسن صاحب مرحوم۔ مزار شہید ثالث سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں مولانا، شہید ثالث کا نام سنا ہے؟ نہیں مولانا، آگرہ میں جناب شہید ثالث ہیں، جو تیسرے شہید ہیں جن کو جہانگیر نے شہید کرایا تھا۔ نام سنا ہے کبھی؟ نہیں مولانا، نہیں، کبھی جانے کا اتفاق بھی نہیں ہوا؟ آگرے گئے ہیں کبھی؟ تاج محل بھی نہیں دیکھا؟ نہیں مولانا، ہاں، ضرور جائیے، ہندوستان کی بلکہ دنیا کی وہ دنیا کے عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے وہ، اور وہیں کے اوپر مزار شہید بھی ہے، شہید ثالث، تیسرے شہید جن کو کہ شہید کیا گیا تھا، اس جرم میں شہید کیا گیا تھا کہ انہوں نے ایک وہ کتاب روزبہان کی تھی جس میں اس نے شیعوں کے خلاف کچھ چیزیں لکھی تھی، انہوں نے اس کا جواب شیعوں نے شہید کیے تھے؟ نہیں، شیعوں کے خلاف روزبہان نے کتاب لکھی تھی جس کا نام اس نے رکھا تھا ابطال الباطل۔ اس کتاب کا جواب جب دیا ہے تو شہید نے بس ان کو درے 100 لگائے گئے تھے، 100 کوڑے لگائے گئے تھے، گرم گرم ان کو سیسا پلایا گیا تھا،
اور پھر اس کے بعد پیچھے سے ان کی زبان کھینچ لی گئی تھی. تو شہید ثالث اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس زمانے کے قاضی تھے, شیعہ عالم دین تھے, جن کو شہید کیا گیا تھا. اور شہید کیا تھا بادشاہ, مغل بادشاہ جہانگیر. تو ان کے حالات پر کتاب ہے. تذکرہ مجید پڑھنے کا شوق ہے؟ کتاب اردو پڑھ لیتے ہیں آپ؟ ہاں پڑھ لیتے ہیں, روانی سے پڑھتے ہیں؟ اردو بک نہیں پڑھ رہا. نہیں پڑھتے, پڑھنا چاہیے. جی مولانا. جب اردو قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں مولانا, اب پڑھ رہا. ہاں, تو قرآن پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے, اچھا کر رہے ہیں. اور اردو بھی پڑھنا سیکھیے. جب اردو پڑھنا سیکھیں گے تو ہمارے یہاں اردو کے بڑے ذخیرے ہیں, ان ذخیروں کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور آپ کے ہاں حیدرآباد میں تو ماشاء اللہ, میں گیا حیدرآباد اور وہاں آصفیہ لائبریری دیکھا اور دوسری لائبریریوں میں دیکھا, بے شمار کتابیں ہیں جو ضائع ہو رہی ہیں. سمجھ میں آئی؟ تو ایسا ہے کہ تذکرہ مجید کے حوالے شہید اردو پڑھیے تاکہ اس کتاب کو بھی پڑھیے گا. اس کتاب میں انہوں نے توریحی کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو شرطیں رکھی تھیں ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مجھے ہندوستان جانے کی اجازت دے دی جائے. اور اس کے اسباب بہت سے بیان کیے گئے ہیں. چونکہ امام حسین علیہ السلام کا نانیال تھا ایران میں. اچھا. ایران کی جو ان کی والدہ تھیں, امام حسین علیہ السلام کی جو والدہ تھیں, امام حسین علیہ السلام کا نانیال نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کی سسرال, یہ امام حسین کی جو شادی ہوئی تھی ان پہ ایک جو جناب زین العابدین علیہ السلام کی والدہ ہیں, وہ والدہ ایران کی تھی. ان کی ایک بہن ہندوستان میں تھی. اس لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمائش کی تھی. لیکن کسی اور تحقیقی اعتبار سے یہ بات تو ابھی پائے ثبوت کو نہیں پہنچی ہے کہ امام حسین نے یہ فرمایا ہو. لیکن یہ دو کتابوں کا نام میں نے لے لیا ہے جس میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا. کیا آپ نام بول سکتے ہیں مولانا کتاب؟ بتایا, تذکرہ مجید فی احوال شہید. بہت بہت شکریہ مولانا. آگے بڑھتے ہیں. آج زمانہ میوزک کا ہو گیا ہے. ایسے میں جو نوجوان میوزک سنتے ہیں بڑوں کا احترام نہیں کرتے, قیامت میں ان کا کیا اجر ہوگا؟ دیکھو بیٹا, گناہ پر اجر نہیں ملتی ہے, سزا ملتی ہے. اجر نہیں ملے گا, میوزک سننے پر اجر نہیں ملے گا, اچھا بدلہ نہیں ملے گا, سزا جوتے کھانے پڑیں گے قیامت کے دن. سمجھ رہے ہو؟ اب وہ آؤ یہاں کے اور دنیا میں کسی طرح, دنیا میں تو دنیا چلی جاتی ہے. دنیا کی بات بھی ہم ابھی کر لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ خود کام میوزک سننا اور نہ سننا, اس کا ربط ہے صرف اور صرف ماحول سے, گھر کے ماحول سے. آپ کے گھر میں میوزک نہیں سنی جاتی تو آپ بھی نہیں سنیں گے. آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ نماز صبح نہیں ترک کی جاتی تو آپ بھی نہیں ترک کریں گے. یہ تو خود ماں باپ اگر جس عمل کو انجام دیتے ہیں تو آپ کے گھر میں آپ اسی عمل کو انجام دیں گے. اگر مثلا وجے واڑہ میں مثلا مثال دے رہا ہوں, ترشی اور کھٹی چیزیں کھائی جاتی ہیں تو آپ کی پرورش بھی اسی ماحول میں ہوگی, آپ اس کو پسند کریں گے. تو میوزک کو ہر آدمی نہیں سنتا, جس کے گھر میں سنی جاتی ہے وہی سنتا ہے. میوزک کیوں نہیں سننا مولانا؟ دیکھیے ایسا ہر وہ عمل, نہ فقط میوزک, ہر وہ عمل جو انسان کو غافل بنا دے, میوزک انسان کو اگر غافل بنا رہی ہے تو نہیں سننا چاہیے. جی مولانا. لیکن اگر انسان کو غافل نہیں بنا رہی ہے, مثلا جنازہ جا رہا ہے کسی, یا مثلا فوجی مشق ہو رہی ہے, اس کے اندر بھی ایک ساز ہے بجایا جاتا ہے, تو یہ سب چیزیں جائز ہیں. لیکن وہ چیزیں جو انسان ناچ رہا ہے اور گا رہا ہے اس میں, اور فلم میں جو میوزک وغیرہ ہے, یہ میوزک حرام ہے. ورنہ جنازہ جا رہا ہے کسی نمایاں صدر کا جنازہ جا رہا ہے, اس میں جو میوزک بج رہی وہ حرام نہیں ہے. مثلا جنگوں کے لیے جو پریڈ ہو رہی اس میں بھی تو ایک میوزک ہے, وہ حرام نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں سمجھ رہے ہیں؟ جی مولانا. یہ جائز ہے. کیا موویز میں میوزک نہیں سر گیا, موویز دیکھ سکتے ہیں کیا؟ مووی میں جو حجاب نہیں رہتے نا ہیروئنس, وہ نہیں دیکھ سکتے. مووی ہی دیکھنا حرام ہے چے کے صاحب, اس کی میوزک سننا, میوزک نہیں سنے جیسا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں. نامحرم کو دیکھنا حرام.
جی مولانا بے بہت پردہ عورت کو دیکھنا حرام۔ جی مولانا بہت بہت شکریہ۔ جب امام مہدی اجر اللہ تعالیٰ فرجہ و شریک لو کی ظہور کعبے میں ہوتی ہے، ہم کو یہاں پر کس طرح پتہ چلے گا ان کی ظہور کعبے میں ہوئی ہے؟ دیکھو بیٹا، پچھلے زمانے والوں کو تو بتانا مشکل تھا، اس زمانے میں تو آسان ہے، اس زمانے میں تو میڈیا ہے ماشاءاللہ، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اگر امام تشریف لائیں گے تو جو آج کل کا سسٹم ہے اس سسٹم سے بھی اطلاع ہو سکتی ہے، لیکن جو حدیثوں کے اندر ہے کہ جب حضرت تشریف لائیں گے تو جناب جبرائیل کہیں گے جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو دوسری آیات بھی ہیں جن کو جناب جبرائیل پڑھیں گے، وہ آواز سب کو سنائی دے گی۔ آج تو ماشاءاللہ سسٹم بہت ایڈوانس ہے، اور مولا اس سے ایڈوانس سسٹم کے ساتھ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ بہت بہت شکریہ مولانا۔ جو نوجوان قیامت پہ یقین نہیں رکھتے ہوئے گناہ نے کبیرہ صغیرہ کرتے ہیں، ان لوگوں کا محشر میں کیا عذاب ہوگا، اور کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دیکھو ایسا ہے کہ اتنی بات ہر شخص کے کانشس میں اللہ نے رکھی ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ غلط کس کو کہتے ہیں، صحیح کس کو کہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ظلم کرنا غلط ہے، ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ظلم کرنا۔ آپ کسی بچے کو بلون دے دیجئے اور بلون دینے کے بعد اس سے چھین لیجئے، چونکہ بچہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، رونے لگتا ہے، یہ روتا نہیں ہے، ظلم کے خلاف احتجاج کر رہا ہے۔ تو ہر آدمی کے کانشس میں اللہ نے اچھائی اور برائی رکھ دی ہے، فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے ہر آدمی کے کانشس میں اچھائی اور برائی کو ڈال دیا۔ جب ڈال دیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو بھی آدمی برائی کر رہا ہے یہ برائی اس کو معلوم ہے، اور جو اچھائی کر رہا ہے وہ اچھائی بھی اس کو معلوم ہے۔ جی مولانا بہت بہت شکریہ، میں آپ کے جوابوں سے مطمئن ہوں کیونکہ آپ نے میرے سوالوں کو جواب دیے ہیں۔ کیا مولانا آپ ہمارے لیے کچھ میسج دے سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کے لیے بھی ہے اور آپ جیسے نوجوانوں کے لیے بھی میسج یہی ہے کہ جوانی کی عزت اور قدر کیجیے۔ یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی ہے، اور جیسے باغ میں گملے کے اندر جب پانی ڈالا جائے گا تبھی وہ ہرا بھرا رہے گا، اور اگر گملے میں پانی نہ ڈالا جائے فقط درخت لگا دیا جائے تو وہ سوکھ جائے گا۔ تو آپ اپنے اس دور کو دین کے پانی سے سیراب کیجیے۔ جب دین کے پانی سے آپ اور آپ جیسے ہمارے جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں سب کو چاہیے کہ اپنے وجود کو مذہب کے پانی سے سیراب کریں گے تو شاداب رہیں گے، اور جب شاداب رہیں گے تو دنیا کی کوئی قوت ہم کو جھکا نہیں سکتی ہے۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکن بورتک طوعا و تمتع فیہا طویلا۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر کے، خدا انشاءاللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ رکھے، زمانے کی بلاؤں اور آپ کو اور آپ جیسے نوجوانوں کو محفوظ رکھے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی ہاں ناظرین، میں ساجد رضوی آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال کرتا ہوں پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال سیزن 2 میں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی تک بہترین طریقے سے میر سوالات کر رہے تھے، تو چلیے ہم اب سوال کریں گے میر سے۔ میر، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ مولانا صاحب کے جواب سے مطمئن ہوئے؟ جی بالکل مطمئن ہوں، اور مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے دل میں جو سوالوں ہیں اس کے جواب انہوں نے مجھے یہاں دیے ہیں۔ چلیے تو یعنی الحمدللہ کہ آپ کا سفر کامیاب رہا۔ الحمدللہ۔ چلیے مولانا صاحب، جیسے کہ ان کے سوال تھے، آپ نے دیکھا کہ اس طریقے کے سوال تھے اور ایسے سوال ہونے چاہیے۔ دیکھیے بہرحال ایک نوجوان کے ذہن میں ایک تلاطم تو ہوتا ہے جی، اور اس تلاطم میں سے جیسے دریا میں تلاطم ہے اور اس تلاطم میں سے کوئی موتی کو چن لے، بس وہی کیفیت ان کی تھی۔ ماشاءاللہ انہوں نے خیالات کے تلاطم سے کچھ دینی سوالات چنے تھے، اور ماشاءاللہ ان کے اس سوالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا شوق مذہبی بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں بہترین ایک مذہبی بھی بنیں گے اور دنیا کے لیے نامور انجینئر بھی قرار پائیں گے انشاءاللہ۔ آمین الہی آمین۔ اسی دعا کے ساتھ میں چاہوں گا کہ جو
ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں آتے ہیں تو ان کو چینل ون کی طرف سے ایک چھوٹا سی ہدیہ دیا جاتا ہے. ماشاء تو اللہ. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ہاتھ سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے میر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں آئے تو یہ آپ کے لیے ایک چینل ون کی طرف سے چھوٹا سی تحفہ تھا. ساتھ ہی ساتھ آپ اتنی دور سے ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں آئے تو آپ اپنے جہاں سے آپ آئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ایک موقع کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیسا آپ کا ایکسپیرینس؟ وجے ایک ایسی شہر ہے جہاں خوبصورت مسجد اور عاشور خانہ بنی ہے. اچھا الحمد للہ. اس کے صدر ہمارے دادا حاجی میر حسن عسکری صاحب ہے. اچھا، تو یہ عاشور خانے کے صدر آپ کے دادا ہیں الحمد للہ، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کے صدر بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ فیوچر میں. خیر، پروگرام میں ایک موقع کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہ کیسا لگا آپ کو؟ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ سے ملاقات ہوئی اور مولانا سے ملاقات ہوئی اور اچھی ٹیم سے ملاقات ہوئی ادھر. اور ون چینل ایک ایسی چینل ہے جہاں شیطانی چینل سے بچتے ہوئے جی ایک مذہبی چینل ہے. جی چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا. تو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ چینل میں دیکھتے رہتے ہیں؟ جی چلیے بہت بہت شکریہ. دیکھنے کا آج ایک فائدہ ہوا کہ آپ کو ایک موقع مل گیا سیزن 2 میں. مولانا صاحب، بہرحال آپ پروگرام میں ایک موقع کے بارے میں جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں؟ دیکھیے، میں تو یہی کہوں گا کہ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر سن و سال کے لوگوں کو اپنے سوالات باقاعدہ یہاں بھیجنے چاہیے. اور اگر سوالات کی کثرت ہو تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ موقع، آپ کا یہ پروگرام نہایت ہی مقبول پروگرام ہے. اور جیسا کہ ایک سال کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مقبول ہے، لہٰذا ہماری دعا رہے گی کہ اس کو کثرت سے لوگ دیکھیں اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے سوالات اس جگہ کے اوپر ون کو بھیجتے رہیں تاکہ پتہ چلے کہ قوم کے ذہنوں میں کیسے سوالات ابھر رہے ہیں. یہ جب اگر قوم کے ذہنوں کے سوالات کا پتہ چل جائے تو پھر قوم کی پرورش کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. جی وہاں صاحب، آپ کے اگزامپل جو ہوتے ہیں، میں جاتے جاتے اتنا کہوں گا کہ بہت سمپل اور سلجھے ہوئے، یعنی ہم سب کو سمجھ میں آ گیا. یقیناً آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ مولانا حسین مہدی حسینی صاحب جو ہے جواب دے رہے تھے اور سوال پوچھ رہے تھے. میر جو ہے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں ان کی طرح ایک موقع حاصل کرنا تو یقیناً اگر آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں سوالات تو وہ سوال کو آپ اپنے ذہن تک محدود نہ رکھیں بلکہ ای میل کر دیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے emwin786@gmail.com. زیادہ معلومات کے لیے بے شک آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 9619667578. مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہم نے بلایا اور آپ آئے، اور امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے آپ ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں آتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ میر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کیونکہ ایک لمبے سفر کے بعد آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے ایک موقع دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. جی ہاں ناظرین، یہاں پہ پروگرام ختم نہیں ہوتا ہے کیونکہ جاوید میر کے ساتھ ان کے بھائی بھی ہمارے پروگرام میں آنا چاہتے ہیں اور وہ کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں. تو چلیے میں ان کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا محسن ہے. محسن، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ بھی ایک موقع کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں، خاص کر آپ چینل ون بہت دیکھتے ہیں جیسا آپ نے بتایا، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں دوسرے کنٹریوں میں عالم دین نہیں ہوتے، یہ ون چینل ایک درسگاہ ہے. ان لوگ اس درسگاہ سے علم حاصل کر سکتے ہیں. یہ ون چینل کا میں بہت تعریف کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک بڑا درسگاہ ہے جہاں لوگ علم حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ. چلیے آپ کیا کرتے ہیں محسن؟ میں اب 9th کمپلیٹ ہو 10th میں جا رہا. چلیے بیسٹ آف لک آپ کے ایگزام کے لیے. تو آپ کو کیسا لگا یہاں پہ آپ کے بھائی آئے پروگرام میں؟ ماشاء اللہ، میں خدا کا شکر کرنا چاہتا ہوں اور میرے بابا کا، یہاں تک ہم لوگ دونوں کو اس پروگرام میں شامل کی ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ٹائم بہت کم تھا اور ان لوگ کو جب یہ پتہ چلا کہ ایک موقع میں ان کا سلیکشن ہوا ہے تو ان لوگ بہت خوشی خوشی تیار ہوئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں لوگ آج پروگرام میں ایک موقع میں کھڑے ہیں. چلیے بہت بہت شکریہ، اور امید کرتا ہوں اسی طریقے سے آپ دیکھتے رہیں گے ایک موقع، اور خاص کر چینل ون بھی. چلیے شکریہ بہت بہت. چلیے تھینک یو.